Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, welcome back to the second lecture of the parts of speech. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. आज का हमारा मौजू है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन. हम नाउन को डिस्कस करेंगे और उसके काइंड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि नाउन है क्या और उनका जो है मुख्तलिफ जुमलों में किस मकाम पे क्या किरदार है, उसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे. आज का हमारा लेक्चर नाउन के बारे में दूसरा लेक्चर है. अ ब्रीफ व्यू ऑन द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ नाउन्स. यानी हम एक ब्रीफ व्यू ले लेंगे नाउन के नेचर और फंक्शन के बारे में, उसकी नौइयत और उसके किरदार के बारे में कि मुख्तलिफ जुमलों में किस मकाम पे उसका क्या किरदार है, कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वगैरह वगैरह. हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम है, चाहे वो शख्स हो, जगह हो, कोई भी चीज़ हो या कोई आइडिया हो, कंसेप्ट हो वगैरह. इन तमाम को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. अब उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. अब नाउन के काउंट्स को अगर हम मद्देनज़र रखें तो 4 किस्म के नाउन हैं. पहली किस्म है कॉमन नाउन, उसके बाद प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और उसके साथ साथ हम फर्दर जब क्लासिफिकेशन नाउन्स की करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे काउंट नाउन को और नॉन काउंट नाउन को डिटेल में. कॉमन नाउन. A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. यानी नाउन, कॉमन नाउन वो नाउन है जो आम तौर पर एक ही गुरोह के चीज़ों को, अशख़ास को नाम दे दिया जाए. कॉमनली आम तौर पर जो नाम हर जगह पे पुकारा जाए उसे कॉमन नाउन कहा जाता है. यहाँ पे थिंग का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो इसका मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकें उसको थिंग के तौर पर इस डेफिनेशन में हम ले लेंगे. कॉमन नाउन हेयर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल. यानी यहाँ पे अगर हम नाउन के साथ कॉमन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो ऐसा नाम होगा जो सबके लिए यकसां तौर पर इस्तेमाल होगा. मसलन मैन, मैन का मतलब अगर हम आदमी ले लें या हम इसका मतलब इंसान ले लें तो दुनिया के किसी भी खत्ते में मर्द को और इंसान अगर हम कहेंगे तो ये दुनिया के किसी भी खत्ते के लिए इस्तेमाल हो सकता है. इसी तरह बॉय अगर हम लड़का बोलें, ये एक मखसूस उम्र है, मखसूस जेंडर है और कॉमनली ये लफ्ज़ यूज़ होता है तमाम लड़कों के लिए. गर्ल है, वुमेन है, कंट्री, बुक, सिटी. यानी शख्स भी कोई हो सकता है, लड़का भी कोई हो सकता है, दुनिया के किसी भी खत्ते में लड़की भी कोई हो सकती है. इसी तरह खातून है, मुल्क है. अगर हम पाकिस्तान बोलेंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, अगर हम कंट्री बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन बन जाएगा. वो किसी भी मुल्क के लिए बैक वक्त इस्तेमाल होगा. इसी तरह किताब है, शहर है, डेस्क, पेमेंट, ऑफिस, आई, वुमेन, कस्टमर, मैनेजर एंड वीडियो टेप. उसके बाद अब अगर हम प्रॉपर नाउन की तरफ आ जाएं तो प्रॉपर नाउन बिल्कुल उलट है कॉमन नाउन का. जैसे कि कॉमन नाउन इस्तेमाल हुआ था सबके लिए, अब प्रॉपर नाउन सबके लिए नहीं इस्तेमाल होगा. प्रॉपर नाउन मखसूस शख्स के लिए, किताब के लिए, जगह वगैरह के लिए इस्तेमाल होगा. प्रॉपर का मतलब है वंस होन, यानी कोई भी शख्स हो, किसी भी चीज़ के बारे में हम तस्करा करें तो उसका अगर हम ज़ाती नाम ले लेंगे वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा. प्रॉपर नाउन जब कभी भी हम किसी जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो तहरीर के अंदर उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल में होना इंतहाई लाजमी है. वैसे कॉमन नाउन को अगर हम देखें, कॉमन नाउन जब जुमले के शुरू में आ जाता है तो तब उसके पहला लेटर कैपिटल होगा. लेकिन प्रॉपर नाउन जुमले के किसी भी हिस्से में, दरमियान में, आखिर में या शुरू में, जहाँ कहीं पे आ जाए उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल में होगा. मिसाल के तौर पर कुरान, सलमा, अली, इस्लामाबाद एंड पाकिस्तान. ये ज़ाती नाम है मखसूस किताब, शख्स, शहर
اور کسی ملک کا. یعنی ہر کتاب کو ہم قرآن نہیں کہیں گے، ہر شخص کو ہم ایک نام سے نہیں پکار سکتے، ہر شہر کو اور ہر ملک کو ایک نام سے ہم نہیں پکار سکتے. یہ ان کے ذاتی نام ہے. جہاں پہ ہم ذاتی نام کا تذکرہ کریں گے تو وہ پراپر ناؤن کہلائے گا. اب پراپر ناؤن اور کامن ناؤن میں کیا فرق ہے؟ فرق اس میں یہ ہے کہ قرآن پراپر ناؤن ہے جبکہ بک ایک کامن ناؤن ہے. مطلب قرآن ایک ذاتی نام ہے کسی مخصوص کتاب کا، لیکن بک جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، وہ کسی بھی کتاب کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سلمہ پراپر ناؤن ہے تو گرل جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. علی پراپر ہے، بوائے کامن ہے. اسی طرح اسلام آباد پراپر ہے، سٹی کامن ہے. پاکستان پراپر ہے تو کنٹری کامن ناؤن ہے. اب اس میں ڈفرنس دیکھیں گے. The words book and girl are common nouns because they are names common to all books and girls. یعنی کسی بھی گرل کو، لڑکی کو ہم لڑکی کہیں گے اور کسی بھی کتاب کو ہم کتاب کہیں گے. جبکہ اس کے برعکس ہر کتاب کو ہم قرآن نہیں کہیں گے اور ہر لڑکی یا خاتون کو ہم سلمہ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ پراپر ناؤن ہے، وہ ان کا ذاتی ناؤن ہے. وہ سب کے لیے بیک وقت یہ دونوں الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے. تیسرے نمبر پر کلیکٹیو ناؤن ہے. کلیکٹیو ناؤن وہ ناؤن ہوتا ہے جو کسی بھی شخص، کتاب، شہر یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، اس کے مجموعے کو جب ہم ظاہر کریں گے کسی ایک نام سے تو وہ کلیکٹیو ناؤن کہلائے گا. پورے اس گروہ کے نام کو ہم کلیکٹیو ناؤن کہیں گے. مثال کے طور پر کراؤڈ، جیسا کہ رش ہے. اب رش میں چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں، خواتین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب کو اکٹھا جب ہم کوئی نام دے دیں گے تو ہم اس کو کراؤڈ بولیں گے. اسی طرح اس سے مترادف لفظ موب ہے، ٹیم ہے. ٹیم میں جتنے بھی پلیئرز ہوں، 10 ہو، 11 ہو، 12 ہو، لیکن ان سب کو ایک مجموعی نام جب ہم دے دیتے ہیں تو وہ ٹیم کہلائے گا. اسی طرح فلاک ہے، ہرڈ ہے. اس کا مطلب جو ہے ریوڑ کے ہیں، جھنڈ کے ہیں. آرمی ہے، فلیٹ ہے، کشتیوں کے مجموعہ وغیرہ ہے. جیوری ہے، ججوں کا جو ایک مخصوص گروپ ہے کسی مخصوص فیصلے کے لیے. اسی طرح خاندان ہے، خاندان میں خواتین ہے، بچے ہیں، بڑے ہیں، سب کو مجموعی طور پر ہم فیملی بولیں گے. اسی طرح آگے چل کے نیشن ہے، پارلیمنٹ ہے، کمیٹی ہے. ایک بات کی وضاحت، فلیٹ از اے کلیکشن آف شپس اور ویسلز. یعنی جب ہم فلیٹ کہیں گے تو اس میں ہم مجموعہ لے لیں گے کشتیوں کا اور بحری جہازوں کا. اسی طرح آرمی جب ہم بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجیوں کا ایک مجمع ہے، گروہ ہے. کراؤڈ جب ہم بولیں گے تو یہ لوگوں کا ایک مجمع ہے، گروہ ہے. اس کو ہم کہیں گے کلیکٹیو ناؤن. مثال اس کے ہم دیکھتے ہیں جملوں میں. The police dispersed the crowd. اب پولیس بھی یہاں پہ کلیکٹیو ناؤن ہے اور کراؤڈ بھی یہاں پہ کلیکٹیو ناؤن ہے. The Indian army was defeated at Lahore border. اب آرمی کلیکٹیو ناؤن ہے. تیسرے جملے میں The jury found the prisoner guilty. اب یہاں پہ جیوری کا لفظ جو ہے کلیکٹیو ناؤن ہے، یعنی ججوں کا ایک مخصوص گروہ ہے کسی مخصوص فیصلے کے لیے. A herd of cattle is passing by. یہاں پہ ریوڑ کا لفظ ہم جب بولیں گے وہ کلیکٹیو ناؤن ہے، یعنی پہلے جملے میں اور آخری جملے میں دو کلیکٹیو ناؤنز ہیں. ناؤن کی جو چوتھی قسم ہے، اہم قسم ہے، وہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. ایبسٹریکٹ ناؤن وہ ناؤن ہے جو کسی شخص یا کتاب، جگہ کے ذاتی نام نہیں. یہ اس چیز کے اندر، شہر کے اندر، شخص کے اندر اس کوالٹی کا نام ہے، یعنی اس خوبی کا نام ہے، اس عمل کا نام ہے یا اس مخصوص نوعیت کا نام ہے جس کو ہم ایبسٹریکٹ ناؤن بولتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کوالٹی ہے، گڈنس ہے، خوبی ہے، اچائی ہے، رحمدلی ہے، سفید پن ہے، کالا ہونا، ہارڈنس سخت ہونا، برائٹنس جو ہے اس کی روشنی ہے، آنیسٹی ہے، ایمانداری ہے. اب اگر ہم مزید اس کو کھول کے ہم دیکھیں، ایبسٹریکٹ ناؤن جیسا کہ اس کے ڈیفینیشن میں دیا گیا ہے، کوالٹی ہے، ایکشن ہے اور اسٹیٹ ہے. یہ کس طرح سے ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، یعنی اس کی کیٹیگریز کو یہ ظاہر کرتے ہیں. اس کو نیکسٹ سلائیڈ میں بھی ہم دیکھیں گے. کوالٹی میں
کے لیے جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہے یہی وہ الفاظ جو ہم نے پچھلے سلائیڈ میں ان کا تذکرہ کیا تھا. اسی طرح جب کسی عمل یا ایکشن کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایبسٹریکٹ ناؤن کس طرح سے ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. لافٹر. اب لاف جو ہے وہ ہنسنا ہو گیا اور لافٹر اس عمل سے بن گیا ایبسٹریکٹ ناؤن. اسی طرح تیفٹ ہے یعنی چوری. موومنٹ حرکت ہے. ججمنٹ ہے فیصلہ ہے. اور ہیٹریڈ کا لفظ ہے یہ نفرت ہے. یہ اس عمل سے نفرت کرنے سے نفرت کا لفظ ہم نے لے لیا. فیصلہ کرنے سے ہم نے فیصلہ لے لیا. اسی طرح حرکت کرنے سے ہم نے حرکت کا لفظ لے لیا. تو یہ سارے ایبسٹریکٹ ناؤن بن گئے ایکشن سے. اب اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ کا مطلب ہے کسی چیز کی نوعیت, کسی چیز کے وجود. تو وہ کس طرح سے ہے. اب جیسے چائلڈہڈ ہے وہ ایک مخصوص کیفیت ہے. بوائے ہے لڑکپن ہے. جوانی ہے. غلامی ہے. سلیپ سونا ہے. بیماری ہے. ڈیتھ ہے. پاورٹی ہے. یہ تمام الفاظ جو ہے کسی شخص کے یا کسی چیز کی نوعیت کو ظاہر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم آرٹس اور سائنس کی بات کرتے ہیں یعنی کسی بھی چیز کی فن اور اس کے سائنس کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہی بنتا ہے. مثال کے طور پر گرامر ہے, میوزک ہے, کیمسٹری ہے. اس طرح کے بہت سارے دیگر الفاظ ایبسٹریکٹ ناؤن کے کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں. ایبسٹریکٹ ناؤن بنتا کس طرح سے ہے. ایبسٹریکٹ ناؤنز آر فارمڈ فرام ایڈجیکٹیوز. جب ہم ایڈجیکٹیوز لے لیتے ہیں, اس میں صفت لے لیتے ہیں, اس سے کس طرح سے ایبسٹریکٹ ناؤن بناتے ہیں اس کی مثال دیکھتے ہیں. جیسا کہ کائنڈ سے کائنڈنس. کائنڈ وہ شخص ہے, کائنڈنس اس کے اندر وہ خوبی ہے. اسی طرح آنیسٹ سے ہم نے آنیسٹی کا لفظ لے لیا یعنی آنیسٹ جو ہے وہ شخص ہے اور آنیسٹی اس کے اندر وہ خوبی ہے. اس کے بعد ورب سے ہم کس طرح سے ایبسٹریکٹ ناؤن بناتے ہیں. جیسے کہ اوبے کہتے ہیں فرمان برداری کو. فرمان برداری کرنے سے ہم نے جو ناؤن لے لیا ہے, اسم لے لیا ہے, وہ فرمان برداری یعنی اوبیڈینس کا لفظ لیا ہے. اسی طرح گو پلنے بڑھنے سے ہم نے گروتھ کا لفظ یعنی بڑھوتری کا لفظ ہم نے لے لیا ہے. تو گرو اور اوبے یہ وربز ہیں, ان سے ہم نے ایبسٹریکٹ ناؤن گروتھ اور اوبیڈینس لیا ہے. کامن ناؤن سے ہم کس طرح سے ایبسٹریکٹ ناؤن بناتے ہیں اس کی مثال دیکھتے ہیں. چائلڈ ایک کامن ناؤن ہے. بچہ جب بولیں گے وہ سب کے لیے یکساں ہوگا تو اسی وجہ سے ہم اس کو کامن ناؤن بولیں گے. تو کامن ناؤن سے ایبسٹریکٹ ناؤن ہم کس طرح بناتے ہیں. بچہ سے ہم نے بچپن لیا یعنی چائلڈ سے چائلڈہڈ ہو گیا. چائلڈہڈ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے, یہ ہم نے لیا ہے اس کامن ناؤن سے. اسی طرح سلیو غلام ہے, کامن ناؤن ہے, وہ شخص ہے, تو اس سے ہم نے سلیوری اس کی کیفیت ہم نے لے لی ہے, یہ ایبسٹریکٹ ناؤن کہلاتا ہے. اب جب ہم ناؤن کی کلاسیفیکیشن کو دیکھیں مزید ہم اس کو دو قسم کے ناؤنز میں کلاسیفائی کریں گے. کاؤنٹیبل اینڈ ان کاؤنٹیبل ناؤنز یعنی وہ ناؤن کہ جن کو ہم گن سکیں اور وہ ناؤن جن کو ہم نہ گن سکیں یا عام طور پر انہیں ہم نہیں گنتے. کاؤنٹیبل ناؤن کو کاؤنٹ ناؤنز بھی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر بک ہے, پین ہے, ایپل ہے, بوائے ہے, سسٹر ہے, ڈاکٹر ہے, ہارسز ہے. ان تمام کو ہم پلورل میں لے سکتے ہیں. بک سے بکس, پینز, ایپلز, بوائز, سسٹرز اینڈ سو آن. اس کے بعد ان کاؤنٹیبل ناؤن کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو وہ نام ہے جن کو ہم گنتے نہیں یا ان کو ہم گن نہیں سکتے. مثال کے طور پر ملک ہے, آئل ہے, شوگر ہے, گولڈ ہے, آنیسٹی ہے. ہم کسی کے آنیسٹی کو جو ہے وہ گن نہیں سکتے یا ہم اس کو ماپ نہیں سکتے. اسی طرح ملک ہے, جب ہم دودھ خریدتے ہیں تو ہم اس کے قطروں کو کبھی بھی نہیں گنتے, ایز اے ہول ہم اس کو لے لیتے ہیں. تو لہٰذا وہ انکاؤنٹیبل ناؤنز کہلاتے ہیں. Uncountable nouns mainly denote substances and abstract things. Ab countable nouns have plural forms while uncountable nouns do not have.
جب کبھی بھی ہم ناؤن کو جمع میں لے آتے ہیں یا ان کو لا سکتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے. جن ناؤنس کو ہم جمع میں نہیں لاتے عام طور پر یا ہم اس کو نہیں لا سکتے تو وہ ان کاؤنٹیبل ناؤن کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر بک سے تو ہم نے بکس کہا لیکن ملک سے ہم ملکس نہیں کر سکتے, یا اسی طرح سے آئلز شوگرز وغیرہ ہم نہیں کر سکتے. یہ مجموعی طور پر ان کے لیے ایک ہی نام ہم لے لیتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر پارٹس آف اسپیچ میں خصوصاً ناؤنس کے حوالے سے. اب جو ہے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم پروناؤن کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. وش یو آل دا بیسٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور سلامت رکھے. تھینک یو سو ویری مچ.